नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा जअलनी वज़ीरम मिन अहली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैकल अंबियाल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल क़ुरआनी ख़ालिसती व जअलहु शाफ़िअन लना यौमल क़ियामह सुम्मा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल सजदा हम कवर करेंगे, इसकी तफसीर देखेंगे जो कि पारा नंबर 21 में है और मक्की सूरा है। बहुत ही खूबसूरत सूरा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरा बहुत ज़्यादा पसंद थी और जुम्मे के दिन फजर की नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सूरा पढ़ा करते थे। और बाकी मक्की सूरतों की तरह भी हमें एक नए स्टाइल में इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत का ज़िक्र मिलता है। तो हम सूरा शुरू करते हैं और देखते हैं अल्लाह ताला इस सूरा में हमसे क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम तंज़ीलुल किताबि ला रैब फ़ीहि मिर रब्बिल आलमीन। हरूफ मुक़त्तआत से ये सूरा शुरू हुई है, जिसका हमें पता है कि इसके मायने अल्लाह को और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद देखते हैं अल्लाह ताला इस सूरा के स्टार्टिंग में हमें बता रहे हैं कि ये सूरा जो है कोई आम सूरा नहीं है, कोई ऐसी किसी इंसान की राइटिंग नहीं है, बल्कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट किताब जो तमाम जहानों के रब की तरफ से लिखी गई है उसकी एक सूरा है। यानी इस सूरा की इम्पॉर्टेंस अल्लाह ताला बता रहे हैं पहली ही आयत में हमें कि देखो इस सूरा में कोई शक नहीं है, इस किताब में कोई शक नहीं है, ये उस परवरदिगार की तरफ से लिखी गई है जो तमाम जहानों का रब है, आलमीन का रब है। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि शक जो है अमल को रोकता है, अमल को कमज़ोर कर देता है। जब इंसान के दिल में शक होता है तो वो उस तरह से अपनी इबादत को, अपने सारे मामलात को परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह उनका हक़ होता है। इसलिए अल्लाह ताला शुरू में ही बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे पर नाजिल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, एक एक बात जो लिखी हुई है वह हक़ है, सच है, तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है, जिसको हर चीज़ का इल्म है, जिसको गैब का इल्म है, जिसको पिछली कौमों का इल्म है, जिसको आने वाले फ्यूचर का इल्म है, हर चीज़ का इल्म है जो तुम नहीं जानते। ये बिल्कुल सच्ची किताब है, इसको बग़ैर शक के, बग़ैर शकूक के पढ़ना। तो हम सबको भी चाहिए कि जब हम कुरान खोलें और पढ़ना शुरू करें तो अपने दिल से तमाम तासुब निकाल दें, तमाम सोचें निकाल दें, अपने दिल को और अपने दिमाग को पाक साफ़ करके खोल के कुरान पढ़ें, ताकि ये खूबसूरत आयतें हमारे दिल में उतर सकें, जगह कर सकें और हम सबको अमल के लिए आमादा कर सकें इंशाअल्लाह। फिर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अम यक़ूलूना अफ़्तरा बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुनज़िरा क़ौमम मा आताहुम मिन नज़ीर मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। क्या ये लोग कहते हैं कि इस शख्स ने इसे ख़ुद घर लिया है? नहीं, बल्कि ये हक़ है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू मुतनब्बा करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई मुतनब्बा करने वाला नहीं आया, शायद कि वो हिदायत पा जाएँ। अब अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है, यानी अरब के लोग जो कहते थे कि शायद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस किताब को लिखा है, तो अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं इस बात की कि तुम्हें लगता है कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान की किताब लगती है तुम्हें? ये तो सच है, हक़ है ये किताब, तो ये तो तमाम जहानों के रब की तरफ से लिखी हुई किताब है। अरब के पास बहुत सालों से, हज़ारों सालों से कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं आए थे, तो इस वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये किताब उन्हीं लोगों में से एक नबी को चुन के उन्हीं लोगों में दी गई है, उन्हीं की ज़बान में दी गई है, ताकि वो इसे समझें, क्योंकि शायद कि वो हिदायत पा जाएं। इससे पहले, बहुत साल पहले तक उनके पास कोई नबी नहीं आए थे। अरब में सबसे पहले हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम आए थे, बहुत हज़ारों साल पहले। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, जिनका ज़माना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2500 साल पहले गुज़र चुका था। इसके बाद जो आखिरी पैगंबर जो अरब पे भेजे गए थे वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, जो मदियन के इलाके में भेजे गए थे। यानी अरब के जितने ममालिक हैं, जितनी जगहें हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े फ़ासले से मुख्तलिफ़ अंबिया कराम आ चुके थे और जिनके आसार हमें आज भी नज़र आते हैं वहाँ पे।
اب تمام انبیاء کرام کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا واپس گئے ہوئے کہ اب یہ سب کچھ بھول گئے تھے۔ عرب کا بہت زیادہ برا حال تھا، عرب کا معاشرہ بہت زیادہ اندھیرے میں جہالت میں ڈوب چکا تھا۔ اب انہیں بہت زیادہ ضرورت تھی ایک نئی کتاب کی، ایک رسول کی، جو انہیں بالکل شروع سے اخلاقیات اور تمام زندگی کے رہنے کے طریقے سمجھائیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہے صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہوگا، پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس سورہ میں بتائیں گے، ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ ہر سورہ میں ہمیں بتاتے ہیں، یہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، ہمارے لیے بھی سب سے پہلے ہیں۔ تو انہیں بہت غور و فکر سے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صرف 6 دنوں میں نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو پیدا کر دیا، ساری چیزوں کو 6 دنوں میں۔ تو ہم اپنا گھر رینوویٹ کروانا چاہیں تو ہم نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بلندی کا، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ صرف 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہ واللہ عالم، یہ کیسا تھا، کیا تھا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے سوا، کوئی نہیں ہے تمہارا مددگار اور حامی، اور نہ ہی تمہاری کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے، اتنی نرمی سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اتنے کھول کے ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کوئی نہیں ملے گا تمہیں میرے علاوہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک وقت آتا ہے سب لوگ روٹھ جاتے ہیں، سب لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ وہ لوگ اس دنیا میں جن سے آپ ہمیشہ بہت محبت کرتے آئے ہیں، آپ بہت زیادہ ان کے اوپر بھروسہ کرتے آئے ہیں، کبھی کبھی وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جس کی ہم ہمیشہ نافرمانی کرتے رہتے ہیں، جس کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، وہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس اللہ کو کبھی نہ بھولیں، وہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، ہمارے غم کو دور کرنے میں ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرنے میں، اندھیروں سے نکالنے میں ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہر کام میں، ہر مشکل میں، پریشانی میں اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مدد مانگیں انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ آسمان سے زمین تک کے دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اور اس کی تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار میں 1000 سال کے برابر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو 1000 سال ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف ایک دن ہے۔ یہ واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جانے۔ یعنی مطلب یہ ہے بتانے کا اس میں کہ آسمان اور زمینوں میں جتنے کام ہیں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنا کر چھوڑ نہیں دیا۔ ان کو مستقل رینوویٹ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، چیزوں کو گرو کرنا، چیزوں کو زندگی دینا، موت دینا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون سی چیز رہے گی، کون سی چیز ختم ہو جانی ہے، کون سی چیز کہاں شفٹ کرنی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر روز یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی عقل دے کہ ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ سے، جو بھی ہمیں معاملات، ہمیں پریشانیاں ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ آیت نمبر 6 میں فرما رہے ہیں، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ یعنی سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، صرف اور صرف اللہ کو پتہ ہے۔ ہم پریزنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں فیوچر نہیں پتہ ہوتا، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے، ہم پلان کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ہوتا کچھ اور ہے۔ سارے پلان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں۔ انسان کا ایک پلان کسی کام کا نہیں ہوتا، ایک پلان ہمارا کامیاب نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے نہ چاہیں۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو ظاہر کو اور پوشیدہ کو جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، پتہ چلتا ہے فیوچر میں جا کے ہمارے لیے وہ کتنی سخت نقصان دہ ہو گئیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے، صرف انسان کچھ نہیں جانتا، بظاہر کی چیزوں کو جانتا ہے، مگر پوشیدہ کا حال، غیب کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بے شک۔
تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آج بھی ہمارے لیے بہتر ہوں اور آنے والے کل میں بھی ہمارے لیے بہتر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 7 بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی احسن کل شیء، اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی بہت ہی پیاری بنائی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے کی۔ پھر آیت نمبر 8 میں فرما رہے ہیں پھر اس کی نسل ایک ایسے رس سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ اچھا دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہی یہ طاقت رکھ دی کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور انسانوں پہ انسان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس کو ہم نے نقص سے صحیح کیا، اور پھر اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اچھا اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے روح پھونک دی۔ روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک روح پھونکی تو انسان جس سے زندہ ہے وہ روح ہے، بلکہ عقل، شعور، تمیز، فیصلے کا اختیار، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈال دیں اور اسے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب شخصیت ہستی بنایا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی روح پھونک دی، اس کا مطلب کہ تمام روحوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے انسان کے اندر روح پھونکی اور اسے بہت زیادہ عزت دی۔ پھر باقی احسانات اللہ تعالیٰ آگے اور بھی زیادہ گنوا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، دل دیا، یعنی کان دیے جن سے تم سن سکتے ہو، آنکھیں دی جن سے تم دیکھ سکتے ہو، ساری دنیا اتنی خوبصورت بنائی وہ سب تمہیں نظر آتی ہے، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں سب تمہیں نظر آتی ہیں، سب تمہارے سامنے ہیں، اور تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، تم لوگ بھول جاتے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں تو انسان کا یہی رد عمل ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ جب اسے خوشیاں ملتی ہیں، رحمتیں، برکتیں ملتی ہیں، آسائشیں ملتی ہیں، سب سے پہلے جسے وہ بھولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اپنی سیلیبریشنز میں لگ جاتا ہے، اپنی خوشیاں منانے میں لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بالکل پس پشت ہم ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا، جب بھی ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھیں فوراً سے اللہ کو یاد کریں، جب بھی اللہ کا ذکر سنیں، جو بھی باتیں سنیں تو ہمیں فوراً سے اللہ تعالیٰ یاد آ جانے چاہیے، اپنے دل کو دھڑکتا سنیں تو ہمیں فوراً سے اللہ تعالیٰ یاد آ جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہزاروں شکر ہے کہ آپ نے ہر چیز صحیح سلامت ہمیں دی، دنیا کی نعمتیں ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اتنی خوبصورت آوازیں ہم سن سکتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکر ہے۔ ہر لمحے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو سکیں۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم پھر سے نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پکارے گا تو پورے اپنے قبضے میں لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب ہم پیدا کیے گئیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا، ہمیں موت آئے گی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا، مگر ہمیں اپنے اوپر ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ کیا ہمارے عمل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی ہماری ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے؟ اگر ہمارے عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہمارا عقیدہ کچا ہے، آخرت پہ ہمیں اچھی طرح یقین نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن کو تفصیل سے پڑھیں اور ڈیلی بیسس پہ پڑھیں، کیونکہ جب تک انسان قرآن سے دور رہتا ہے نا تو اس کا عقیدہ کمزور ہی رہتا ہے۔ عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے، ان باتوں کو سچ جاننے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب موت کے فرشتے آئیں گے تو جو لوگ نیک ہوں گے تو ان کے فرشتے بہت ہی خوبصورت شکلوں کے، بہت ہی نورانی شکلوں کے وہ فرشتے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں جو کفن ہوں گے ان میں سے اتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہوگی کہ پورا علاقہ معطر ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بلاوا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ جو نفس مطمئنہ ہوگی، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے راضی ہوگی، وہ فٹافٹ سے نکل کے اور ان کے پاس چلی جائے گی اور خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہو جائیں گے، مگر وہ
روحیں جو تیار نہیں ہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے، جنہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ شاید ہمیں مرنا بھی ہے کہ نہیں، ہمیں دوبارہ اللہ سے ملنا بھی ہے یا نہیں، انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، وہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے اور وہ بھاگنے لگیں گے۔ ان کے فرشتے بھی اتنے خوفناک شکلوں کے ہوں گے اور اتنے بدبودار ان کے لیے کفن لے کے آئے ہوں گے کہ پورا علاقہ جو ہے، پورا ایریا بدبو سے بھر جائے گا۔ یہ بدبو عام لوگ نہیں سونگھ سکتے ہیں، نہ فرشتوں کو عام لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ صرف موت کی حالت میں، نزع کی حالت میں جو انسان ہوتا ہے اسی کے سامنے ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اور وہ اتنا پریشان ہو جائے گا کہ اس کی روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگنے شروع ہو جائے گی۔ اور پھر ہم سورہ نازیات میں پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرشتے اس کے جسم میں ڈبکی ماریں گے اور کھینچ کھینچ کے اس کی روح کو باہر نکالیں گے، اور اس کی روح ادھر سے ادھر جسم میں بھاگ رہی ہوگی اور فرشتے اس کے جسم میں اندر گھس کے اس کی روح کو کھینچ کھینچ کے نکالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نفس دے کہ جو ہر وقت تیار ہو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے انشاءاللہ۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور جو کافر ہے وہ اس کے لیے جنت ہے یہ دنیا۔ تو ہمیں اس طرح ہی رہنا ہے اس دنیا میں جیسے ہم مسافر ہیں، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروانہ آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے تو ہم خوش ہو جائیں کہ اپنے رب سے ملاقات ہے انشاءاللہ، اور اب ہم اپنی اصل جگہ جا رہے ہیں جو ہمارا بہترین مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار رکھا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں لے کے جائے انشاءاللہ، ہم سب کے عمل کو اتنا بہترین کر دے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں اس دنیا میں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 12 میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں کی جان لے لی جائے گی اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوگا۔ فرما رہے ہیں کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے۔ یقین کا وقت یہ ہے بہنوں، یقین کا وقت یہ ہے جو ہماری زندگی ہے، اور اس وقت جب غیب کے پردے ہٹ گئے اور جب سب کچھ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، سب کچھ اپنے سامنے دیکھ لیا، سب کچھ ہمیں پتہ چل گیا، اس کے بعد یقین کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پلٹنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پلٹنا ہمیں آج ہے، آج ہمیں یقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی کہا نا کہ دیکھو شک مت کرنا، یہ شک سے پاک کتاب ہے، یہ حق کتاب ہے، تو اس میں ایک ایک لکھا ہوا لفظ سچ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فیوچر بتا رہے ہیں، عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت تم کیا کہو گے، ابھی تم یقین نہیں کرتے، تمہیں کھول کھول کے ایک آیت بتائی جاتی ہے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تم کہتے ہو اچھا ہم کل سے دیکھیں گے، عمل کر لیں گے، اچھا ہم اس بات پہ نہیں اس بات پہ عمل کر لیتے ہیں، یہ بات ہمارے بس سے باہر ہے عمل کرنے کی، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، یہ آج کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، قابل عمل بات ہی نہیں ہے۔ ہم اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سارٹ کرتے ہیں اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے ان پر عمل کرتے ہیں اور بعض کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن سر جھکائے میرے آگے کھڑے ہوں گے اور مجھ سے گزارش کر رہے ہوں گے، بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ تو وہ پلٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب ہماری ہمارا پیپر جو ہم کر رہے تھے اس دنیا میں وہ ہم اللہ تعالیٰ کو دے کے اور کمرہ امتحان سے باہر آ چکے ہیں، اب واپس اس میں جانے کی اور دوبارہ پیپر ملنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ تو اس بات کو ہمیں آج ہی سمجھنا ہوگا، اور اس سارے رویے کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان لوگوں کا جو اچھے عمل نہیں کرتے، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، شک کرتے ہیں، تو پورا اللہ تعالیٰ ان کا سیناریو ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو، بلکہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جب نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے اور ہم کہیں کہ ہمیں تو پتہ تھا کہ یقیناً ہمارا نامہ اعمال ملنا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، اور ہمیں ہمارے اللہ کے آگے حاضر ہونا ہے، اور ہم خوشی خوشی سب کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں کہ دیکھو میرا نامہ اعمال کتنا اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ اب سب باتیں اللہ تعالیٰ بتانے کے بعد جو نتیجہ نکلا ان لوگوں کا وہ بتا رہے ہیں، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ان انسانوں میں ہمیں نہ شامل فرمائے جن سے جہنم کو بھرا جائے، جو جہنم کا ایندھن بنے۔
ایک منٹ کے لیے بھی ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ گرمی آج کل کتنی سخت گرمی ہے، باہر جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ کیا حال ہے سورج کا۔ جب یہ سورج ہمارے سر پہ آ جائے گا اور آگ اللہ نہ کرے اوڑھنا ہوگی اور آگ بچھونا ہوگی، تو اس دن انسان کا کیا حال ہونا ہے۔ سوچیں، اس بات کو غور و فکر کریں، تدبر کریں، بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سوچنے کی۔ آج کل گرمی کے حالت کو دیکھ کے ذرا سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ جہنم میں بھیجا گیا تو اس جہنم کی شدت کیا ہوگی، اس آگ کی شدت کیا ہوگی، یہاں کی آگ سے ہزاروں گنا زیادہ ہوگی۔ تو کیا ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ وہ برداشت کر سکیں؟ اور اگر اللہ نہ کرے ایک دفعہ وہاں چلے گئے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو نکل کے بھاگنا چاہے گا اسے واپس دھکا دے دیا جائے گا جہنم میں، اور وہ اتنا نیچے جائے گا گرتا ہوا جہنم میں۔ سوچیں اس بات کو، اپنی آنکھوں کے آگے تصور کریں اور اللہ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے جو اس ساری زندگی میں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، اور جب موت آئے تو ہماری آنکھیں کھلے کہ یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہماری ساری زندگی کن غفلتوں میں گزر گئی۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھول جائے گا، جہنم میں ڈال کے بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل یاد نہیں کریں گے جب ہم نے اس دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اس کی نعمتیں کھاتے ہوئے، اس کی آکسیجن انہیل کرتے ہوئے اور اس کی نعمتیں سے اپنا پیٹ بھرتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہوا یوز کرتے ہوئے، ہر چیز اس کی دنیا کی نعمتیں بھری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، اس کے دیے ہوئے کانوں سے سنتے ہوئے ہم نے کچھ نہیں محسوس کیا، کچھ برا محسوس نہیں کیا کہ جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، اس کے ہم کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس دن اللہ ہمیں بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے ہماری غلطیوں پر سزا نہیں دیتے، ورنہ اگر مالک مکان ایک ہمارا مجھ سے 1 مہینے کرایہ نہ دینا، دوسرے مہینے وہ گھر سے نکال کے کھڑا کر دے گا، حالانکہ کتنے ہزار روپے ہوگا کرایہ۔ وہ مالک، وہ اللہ جو ہمیں ایک ایک چیز دے رہا ہے، جس نے ہمارے جسم کی ایک ایک چیز تخلیق کی، اور جس نے ہمارے روح تخلیق کی، جس نے ہر چیز ہمیں اس دنیا میں عطا فرمائی، اور ہر چیز اسی کے دم سے چل رہی ہے، وہ ہمیں ایک دم سے سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں 1 مہینے میں 2 مہینے میں سزا نہیں دیتا، پوری زندگی ہمیں موقع دیتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں دے کے تنبیہ کرتا رہتا ہے کہ دیکھو ہوش میں آ جاؤ، پلٹ آؤ واپس، اور ہم پھر بھی نہیں سنتے ہیں۔ پھر اس کا انجام یہاں اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کہ جب تم مجھے بھول گئے تو اس دن میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ تو اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جس سے اللہ بھی راضی ہوں اور ہم بھی اللہ سے راضی ہوں انشاءاللہ۔ پھر اس آیت کے آخر میں فرما رہے ہیں، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں، اللہم لا جعلنا منہم، ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ پھر آگے آیت بہت ہی خوبصورت آ رہی ہے، ابھی جو اللہ تعالیٰ نے جتنا غصہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ بہت پیاری باتیں کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات جب سنائی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ہے، تو ہم سب کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا یہاں پہ۔ پھر اس آیت کو کمپلیٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ پوری کی پوری سجدہ آیت سجدہ تھی، تو یاد سے اس کو سب لوگ سجدہ کر لیں گے اس آیت کے بعد۔ پھر آگے فرما رہے ہیں، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی خوف اور خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں ہمیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی اور جہنم کی باتیں بتائیں، اب اللہ تعالیٰ جنتیوں کی باتیں بتا رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں وہ جو کیسے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوری وہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، سجدے میں گرے رہتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، کسی بھی بات پہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس پہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ پھر ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی انہیں سونا بہت زیادہ پسند نہیں ہوتا، انہیں آرام بہت زیادہ پسند نہیں ہوتا، بلکہ انہیں عبادات بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ وہ کام پسند ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جا سکے، جس میں بہت بڑا تہجد کا ہاتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد پڑھنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔
کہ ہم سب لوگ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور تہجد پڑھیں، اپنی قضا نمازیں پڑھیں، اپنے قضا روزے رکھیں۔ بار بار میں یہ بات کہتی ہوں، اپنے قضا روزے اپنے نمازوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ہم سب کی ایج بہت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے۔ جتنی تیز ٹائم گزر رہا ہے اتنی ہی تیز ہم سب کی ایج بڑھ رہی ہے، اور جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہمارے ریگولر ہر سال کے روزے ہیں وہی رکھنے ہمارے لیے بہت ہوں گے۔ قضا روزے رکھنے مشکل ہو جائیں گے، آفٹر 40 آفٹر 50 جو ہے قضا روزے رکھنے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہترین ہے، اپنے قضا روزے پورے کریں تاکہ ہم جب ابو 40 ہو جائیں، ابو 50 ہو جائیں انشاءاللہ، تو ہمیں اس بات کی پریشانی نہیں ہو کہ ہمارے پاس ڈھیروں روزے قضا ہیں، ڈھیروں نمازیں قضا ہیں۔ تو آج سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ عہد کریں کہ ہم اپنے قضا روزے قضا نمازیں انشاءاللہ پوری رکھیں گے، تاکہ جب ہم بوڑھے ہوں تو ہمیں سکون ہو کہ ہمیں صرف اپنی روزمرہ کی نماز پڑھنی ہے، اور ہر سال کے جو 30 روزے ہیں بس وہ رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ میں فرض کی بات کر رہی ہوں، نوافل تو انسان جتنے رکھے اتنا اچھا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو اس میں یہ بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حلال رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حرام جو ہے وہ انسان نے خود کمایا ہے اپنے لیے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں کیا جاتا، حلال رزق قبول کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو صحت اللہ نے دی ہے وہ بھی آپ کے لیے رزق ہے، اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ جو بھی اولاد آپ کو دی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسائشیں دی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہیں آپ کے لیے، ان سب کو اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ وقت ہے بہت قیمتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس میں سے ایک حصہ ضرور ہمیں لازمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 17 بہت ہی پیاری ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے۔ یعنی آپ جو عمل کرتے ہیں وہ آپ کے دل کو ٹھنڈک دیتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کو ٹھنڈک دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نمازیں پڑھتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتی ہیں، تو انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو راضی کرتا ہے انسان، تو انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میں نے ان کے لیے چھپا کر رکھا ہے، سنبھال کر رکھا ہے، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نفس نے دیکھا ہی سنا ہی نہیں ہے۔ جو کچھ میں نے ان کے لیے، ان کے تحفے ان کے لیے چھپا کر رکھے ہیں، جنت الفردوس ہے، اس میں کیا کیا ہے، کیسا ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے۔ جب ہم دنیا کی کوئی خوبصورت جگہ دیکھتے ہیں، آبشاریں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے باغات، نہریں دیکھتے ہیں، پہاڑ دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جنت ایسی ہوگی، مگر جنت اس سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جب دنیا اتنی حسین لگتی ہے ہمیں کہ آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں، بھول جاتا ہے انسان سب کچھ وہ نظارے دیکھ کے، تو جنت کتنی حسین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت حسن، بہت خوبصورتی، بہت ہی شاندار چیزیں ہم لوگوں کے لیے جنت میں جمع کر کے رکھی ہیں، بنا کر رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے ہم اپنے عمل اتنے بہتر کر سکیں انشاءاللہ کہ جنت الفردوس میں جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 18 میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں تحفے کے طور پر ان کے اعمالوں کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ ان سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان دو آیتوں میں 18 اور 19 میں اللہ تعالیٰ نے 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے دو سیناریو بتا دیے ہیں، ایک جنت کا اور ایک دوزخ کا، کہ جنت میں جانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے کہ ہم سوچی سمجھی زندگی گزاریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں کہاں جانے سے بچنا ہے۔ تو ہمیں جب ہم سوچی سمجھی زندگی گزاریں گے، جب ہم قرآن کے الفاظ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے، اپنی نظروں کے سامنے اپنے دل میں رکھیں گے انشاءاللہ، تو کبھی نہیں بھولیں گے کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہمارا جو گول ہے وہ کیا ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہمیں کہاں گزارنی ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہوگا انشاءاللہ۔
سوچیں اور پلان بنائیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح تبدیلی لانی ہے۔ اگر ہمارے رویے خراب ہیں، ہماری اخلاقیات میں پرابلم ہے، تو اس پہ ورک آؤٹ کرنا شروع کریں۔ اگر ہمارا رزق غلط جگہ سے آتا ہے، اللہ نہ کرے رزق حرام طریقے سے کماتے ہیں، تو فوراً سے اسے چھوڑ دیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے حلال رزق دینے کا، تو ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ روزے نمازوں پہ دھیان رکھیں، اپنی تجارت، اپنے سارے معاملات میں حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں دیکھیں پراپر طریقے سے ادا کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگوں پہ احسان کرنے کا معاملہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ چھوٹی نہیں ہے۔ ہمیں جنت چاہیے جو بہت حسین ہے۔ اس دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کی قیمت ہے، تو سوچیں کہ وہ جنت کی کیا قیمت ہوگی۔ اس دنیا میں تھوڑا اپنا دل مارنا پڑے گا، تھوڑے نفس کو مارنا پڑے گا، تھوڑا سا ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا ان چیزوں سے جن میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے، مگر وہ گناہ ہیں، وہ چیزیں خراب ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام ہیں، ان سے ہمیں بچنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں جو چیز چاہیے وہ بہت مہنگی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اور وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں تمام برائیاں، تمام گناہ، تمام حرام چیزیں، تمام حرام ریلیشنز چھوڑنے ہوں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، فاسق لوگوں میں شامل نہیں ہو۔ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں؟ حد سے گزرنے والے۔ فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکل جاتے ہیں، جو مان لیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں، یا تو اطاعت غیر اللہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں اپنی فوج میں شامل رکھے، حزب اللہ میں شامل رکھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم انہیں اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں، کہ شاید کہ یہ اپنی برائیوں سے رک جائیں، باز آ جائیں، پلٹ آئیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، رزق میں کمی آ گئی، کسی نہ کسی طرح کی پریشانی آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، چوٹ لگ گئی، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، چھوٹی چھوٹی مشکلات میں انسان گھرا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف پلٹانے کے لیے یہ دیتے ہیں سب، کہ دیکھو واپس آ جاؤ میری طرف، ایسا نہ ہو کہ اس دن کے بڑے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے۔ تو ہر جب پریشانی ہو، ہر جب مشکل ہو، تو اس وقت کوشش کریں کہ فوراً سے اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم اور بڑھا دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں وہی باتیں مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اللہ کی آیات بذریعہ نصیحت سمجھائی جاتی ہیں، اور وہ پھر ان سے منہ موڑ لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وہ نہیں سننا چاہتا۔ کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کون پریشان ہوگا بعد میں یہ ساری آیات کو جھٹلانے سے؟ کس کو مزہ آ رہا ہے اور کون پریشان ہوگا؟ یعنی اس وقت تو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا دل چاہ رہا ہے، مگر یہ وقت گزر جائے گا اور انسان کا دل پریشان رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسے ان ساری برائیوں کا، گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو ابھی تھوڑی سی پریشانی اٹھا لیں اپنے نفس کو مار کے، ابھی تھوڑی سی اذیت اٹھا لیں اپنے نفس کو مار کے، اپنے آپ کو سمجھا کے۔ جب ہم اللہ کا کہا نہیں مانتے نا، تو اللہ کے اوپر ظلم نہیں کرتے، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ جو ہونا ہوگا نا وہ ہمارے ساتھ ہونا ہے، ہمیں جہنم میں اللہ نہ کرے ڈالا جائے، تو وہ ظلم برداشت کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، وہ ظلم ہم اپنے اوپر خود ہی کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کے جو ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا، اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملے گی۔ تو اللہ ہمیں عقل دے، شعور دے، کہ ہم ان تمام برائیوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ اکبر! اتنا صاف، اتنا کھول کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کوئی بعد میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو شاید ہم سدھر جاتے۔ اتنا کھول کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہر گھر میں قرآن ہے، ہر بندے کے پاس قرآن ہے، مگر ہم اسے کھول کے پڑھنے کی توفیق نہیں کرتے۔ پڑھتے تو صرف عربی پڑھ لیتے ہیں، اردو نہیں پڑھتے، سمجھتے نہیں ہیں، اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، پھر عمل کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ تو اللہ ہم سب کے دلوں کو کھول دے، ہم سب کے دماغوں کو کھول دے، کہ ہم سب عمل کرنے پہ راضی ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں
اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ یعنی کتاب اب جو تمہیں ملی ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو مل چکی ہے، اور تمہیں یہ بات پتہ ہے، تمہارے کانوں میں بات پتہ ہے، کیونکہ بہت سارے یہودی آباد تھے اور وہ لوگ آپس میں بات کیا کرتے تھے اور کتاب کا ذکر بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور اپنی آیت پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کتاب دی تو بنی اسرائیل میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ تھے اور بہت اچھے اچھے عالم بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام جو نعمت ہی ان پہ شکر کیا اور جو پریشانیاں آئیں ان پہ صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں پیشوا پیدا کیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیشوا کیسے بنتا ہے، انسان جب صبر کرتا ہے، جب پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں پیشوا پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں امام پیدا کرتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو رونے دھونے سے ہمیں فرصت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی آتی ہے، صبر تو بہت دور کی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً تیرے رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلافات کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان لوگوں میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، گروہ بندی شروع ہو گئی، فرقہ پرستی شروع ہو گئی اور آپس میں اختلافات شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن فیصلہ ہوگا ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، واللہ عالم۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج ہی چلتے پھرتے ہیں۔ یہ قوم عاد، قوم سمود کی بات ہو رہی ہے کہ کتنے لوگ تھے جو کتنے امیر تھے اور کتنے بڑے بڑے تھے، کتنے طاقتور تھے، ان سب کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو تم کیا چیز ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں متنبع کر رہے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے ان لوگوں کے آگے جنہیں ہم کب کا ختم کر چکے ہیں۔ تم آج کل چلتے پھرتے دیکھتے ہو کہ وہ لوگ وہاں بسا کرتے تھے۔ آیت نمبر 26 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی کیوں سمجھ میں نہیں آتی، کیوں سنتے نہیں ہو؟ یقیناً کانوں میں ہی تمہارے آواز نہیں جاتی جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی بات، تو دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو صرف سننا نہیں ہے، دھیان سے سننا ہے، ایسے کہ یہ ہمارے دل میں اترے انشاءاللہ تعالیٰ، جبھی وہ ہمیں فائدہ کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے اس آیت کے آیت نمبر 27 میں اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک سوکھی ہوئی زمین کی طرف پانی بہا کے لائے اور پھر اسی زمین میں وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں۔ یعنی یہ زمین جو سوکھی پڑی تھی اس میں یہ پودے اگے، سبزہ ہوگا، کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کس نے اگایا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اتنا رحیم کون ہے جو بے مانگے ہمیں اتنی نعمتیں دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس؟ یہ ساری نشانیاں دیکھ کے انہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے یہ جو سب انتظامات کر رہا ہے ساری کائنات کے ان کے لیے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرب کے لوگ کہا کرتے تھے قیامت کا بار بار آپ ہمیں ڈراتے ہیں قیامت سے، تو کب آئے گی قیامت؟ ان سے کہو فیصلے کا دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ یعنی فیصلے کے دن ایمان لانا، یعنی قیامت کا دن جب آ جائے گا اس کے بعد ایمان لانا، آپ کہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پہ، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا ڈوبتے ڈوبتے کہ میں ایمان لایا اللہ کے اوپر جو کہ رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب تمہارا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے کے دن ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اس دنیا میں کفر کیا، اللہ کی آیات کو نہیں مانے، نہیں سمجھے اور اپنی ضد پہ اڑے رہے، اپنی انا پہ اڑے رہے، تو ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مہلت کب تک کی ہے؟ جب تک ہماری سانس نہیں رک جاتی۔ تو جب تک ہماری سانس چل رہی ہے اس کو غنیمت مانے کہ یہ کسی وقت بھی حلق میں اٹک جائے گی سانس اور ہمارا موت کا وقت آ جائے گا۔ اس کے بعد ہماری عمل کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری توبہ کرنے کی جو مہلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آج ہی ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، انشاءاللہ نیت کرنی ہے، آگے پلانز بنائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ سورہ السجدہ کی آخری آیت ہے آیت نمبر 30۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔
یعنی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھا کے، یعنی پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنے عام الفاظ میں بتا رہے ہیں، اتنی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، اور پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. جب وقت آئے گا تو وہ خود دیکھیں گے انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل و شعور عطا فرمائے، ہم سوچی سمجھی زندگی گزاریں، ایک ایک لمحے کو کنزیوم کریں، ویسٹ نہ کریں، اور ہم پکے سچے مومن ہو انشاءاللہ. اپنی نمازوں کو قائم کریں اس طرح کہ ہر لمحے ہمیں خیال ہو اپنی نماز کا، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا خیال ہو انشاءاللہ، اور ہمیں یہ یاد رہے کہ ہمیں دوبارہ اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اللہ کے آگے جانا ہے. اپنا منہ اللہ کو ہم کیا دکھائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں ہمیں پورا دن گزروائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اپنی پلاننگ کریں، قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، اپنی تجوید ٹھیک کریں انشاءاللہ، اپنا ناظرہ ٹھیک کریں انشاءاللہ، اور تفسیر سے کوشش کریں کہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیں جہاں پہ تفسیر سے قرآن پڑھ سکیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اچھے سے سمجھیں، سیکھیں انشاءاللہ. جتنی زندگی اس میں ایک چھوٹا سا قرآن ہے، صرف 30 پارے ہیں، اگر ہم یہ بھی نہ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو پھر ہمارا کیا انجام ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے انشاءاللہ. جو ہم سیکھیں، جو ہم پڑھیں، وہ ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ نظر آئے کہ ہم بعمل مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، رحمتیں برکتیں بھر دے، اور اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقبل منا انک انت سمیع علیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.